बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सच क्या है देख रहे हैं, मैं नवाजिश अली हूँ। इस वक्त मुल्क की मईशत जो है वो ज़बू हाली का शिकार है, लेकिन आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हड़ताल का ऐलान हुआ और जुज़वी तौर पे कहा जा सकता है कि हड़ताल जो है वो कामयाब मेरी। बहुत सारी मार्केटें खुली भी थीं और कुछ मार्केटें बंद थीं। बाज़ साजिद तंजीमों की जानिब से इस हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया गया और बाज़ की जानिब से इसकी मुखालफत की गई। लेकिन क्या पाकिस्तान की मईशत इस किस्म की हड़तालों की को किताब ला सकती है या नहीं ला सकती? क्योंकि इस वक्त हमारे सर पे डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है, हमारे मुल्क में डॉलर मुयस्सर नहीं है, दीगर भी बहुत सारे मुआशी मसाइल हैं। इस वक्त जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत हाई हो गई है, लेकिन दूसरी जानब जो है वो इस तरह की जो हड़तालों का सिलसिला भी जारी है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब जावेद शम्स साहब, आप सदर हैं अंजुमन ताजरान कराची सिंध के, आप सदर हैं, और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पार्लियामेंट सिंध असम्बली जनाब राजा अजहर साहब से। शुरू करते हैं जावेद शम्स साहब से। जावेद शम्स साहब, आप ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं और ताजरों का तो हमेशा से यही कहना है कि इस वक्त हम मसाइल का शिकार हैं। ये मार्केटें बंद करने से कौन से मसाइल होने वाले हैं, हल होने वाले हैं जावेद शम्स साहब? जी जी बिल्कुल नवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना मौका पेश करने का मौका दिया। और सूरत हाल कुछ इस तरह है कि गुज़िश्ता चंद माह से हुकूमत को बार बार कराची के ताजरों ने ये मुतालबात किए कि आप हमें ऑन बोर्ड लें, और जो आपने इम्पोर्ट पॉलिसी और दीगर जो टैक्सेस की मद में जो आपने फैसले किए हैं उसकी वजह से छोटा ताजिर और कारोबार शदीद मुतासिर है। लेकिन बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी हुकूमत ने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया और अपने फैसले हम पे बार बार मुसल्लत करते रहे, जिसकी वजह से सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो दीगर कारोबार है, कपड़े के कारोबार है, इलेक्ट्रॉनिक के कारोबार से मुंसलिक लोग हैं, या दीगर वो कारोबार जो इम्पोर्ट से ताल्लुक रखते हैं, उनकी दुकानों पे अब फरोख के लिए माल मौजूद नहीं है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए खाम माल नहीं मिलेगा तो फैक्ट्रियां नहीं चल पाएंगी, और फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो दुकानदार के पास माल नहीं होगा। अच्छा, अक्सर एक बात आप और हम सुनते हैं कि ये देखो कि क्या कह रहा है, ये मत देखो कि कौन कह रहा है। किसने हड़ताल करी, क्यों हड़ताल करी, ये एक अलग चीज है, लेकिन जो मौकफ था वो तो यही था ना कि सर आटा नहीं मिल रहा, बिजली महंगी हो रही है, हमसे हमारे मसाइल के हल के लिए पूछा। लेकिन जावेद साहब, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। देखिए, वो एक सियासी जमात और मजहबी जमात की जानिब से जो है हड़ताल की कॉल दी गई। अगर ये कॉल तो यकीनी तौर पे आपकी नुमाइंदगी तो नहीं थी, हुकूमत पे तो इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। बेहतर ये ना होता कि जब ताजिर इस तरह की हड़ताल का ऐलान करते तो फिर हकीकतन में महसूस होता कि ये हड़ताल जो है बिल्कुल मईशत के मुताबिक, मईशत के हालात को मद्देनजर रखते हुए इसकी कॉल दी गई। आपने तो बहुत सबसे आसान काम कर लिया, मतलब ये तो कि हिमायत का ऐलान कर दिया। सर बात अर्ज ये है कि अगर आप ताजरों को चाहते हैं कि वो भी सियासी किरदार अदा करें, तो फिर ये जो हमारे MP MNAs बैठे पूरे पाकिस्तान में बशमूल सिंध के, ये बेचारे किस काम के लिए MNA बने, MPA बने? ये तो अपना काम करें ना सर। हमारी आवाज कौन उठाएगा? हम तो उस आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएंगे जो हमारे दर्द के लिए, हमारी तकलीफ के लिए, हमारी परेशानियों के हल के लिए उठाई जाएगी। लेकिन इससे इस बात को ना मिलाएं, इस बात को इससे आप ताल्लुक ना जोड़े कि जी किसी और ने हड़ताल की, आपने सिर्फ अपना नाम शामिल कर लिया। ऐसा नहीं है। अगर ताजिर बरादरी ने आज हड़ताल की कॉल पे उनका साथ देने के हिमायत पर बात की थी, तो उसका रिएक्ट आपने देखा कि अक्सरियती मार्केटें जो है शहर की वो बंद थी, और हमने बहुत पॉजिटिव साइन लिया। अंजुमन ताजरान सिंध ने आज सुबह 11 बजे ये ऐलान किया कि हम दिन 2 बजे हम अपनी जितनी भी मार्केटें हैं शहर कायद की वो तमाम खोल दी जाएंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मार्केटें खुली हैं और वहाँ अभी कारोबार हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आज की जो आपकी हड़ताल की कॉल की जो हिमायत थी वो एक टोकन प्रोटेस्ट था। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि इस वक्त कराची का जो ताजिर है, जो छोटा ताजिर है, जिससे बराह रास्त आम आदमी का वास्ता पड़ता है, वही उसको कुछ चीज़ बेचता है, वो उससे ख़रीदता है, वो इस वक्त किस तरह के मुश्किलात हैं उसको इस वक्त छोटे एक सबसे इब्तदाई तौर पे मैं आपको बताऊं, जो ग्रोसरी या जनरल मर्चेंट है हमारे, जो रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया को फरोख्त करते हैं,
ان کی دکانوں پہ آئے دن اسسٹنٹ کمشنر صاحبان جو ہے وہ چھاپے مار رہے ہیں کہ جی آپ آٹا مہنگا بیچ رہے ہیں، آپ دالیں مہنگی بیچ رہے ہیں، آپ چینی مہنگی بیچ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پولٹری سے وابستہ ریٹیلرز ہیں ان کے شاپ پر جو ہے وہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کی دکانیں سیل کی جاتی ہیں۔ یعنی نزلہ سارا جو ہے تاجر پہ، چھوٹے دکاندار کو اتارا جا رہا ہے۔ نہ آپ ٹریڈر کو پکڑ لیں، نہ مینوفیکچرر کو، نہ آپ آڑتی کو پکڑ لیں۔ اچھا، اس ساری سچویشن میں برائی جو ہے وہ چھوٹے تاجر پہ آ رہی ہے۔ تو چھوٹا تاجر تو اپنی آواز کے لیے سر بالکل کھڑا ہوگا، آواز بھی ملائے گا، اور انجمن تاجران سندھ اسی لیے کراچی سے کشمور تک تاجروں کی آواز بنی، اور بڑی تیزی سے لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ شمولیت اختیار کرتے ہوئے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور انشاءاللہ اب جب وقت آئے گا اگر روڈ پہ کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کرنے کا اپنی آواز کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، تو ہم یہ کام بھی کریں گے۔ اگر سیاسی جماعتوں نے یہ کام نہیں کیا تو مجبور ہو کے بھی تاجروں کو روڈ پہ آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جاوید شمس صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو ضلع انتظامیہ ہے اس کی جانب سے تاجروں کو گرفتار کرنے، ان کے جرمانوں پہ تو بات کی ہے، لیکن یہ بات بھی تو ہے نا کہ جو تاجر ہیں وہ گراں فروشی میں بھی تو ملوث ہوتے ہیں، وہ حکومت کے طے کردہ جو ریٹس ہوتے ہیں، نرخ ہوتے ہیں، اس پہ کوئی چیز بیچنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ وہ بھی تو تاجروں کا پرابلم ہے نا کہ وہ اس چیز کو اگر حکومتی نرخوں پہ چیزوں کو بیچیں گے تو جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ کیوں ان کو جو ہے گرفتار کرے یا جرمانے کریں؟ سر ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ، کہ آٹا جو ہے وہ ملوں سے اس وقت مل رہا ہے 118 روپے 120 روپے کلو، اور انتظامیہ کہتی ہے 105 روپے اور 108 روپے پہ آپ فروخت کر دیں۔ صحیح ہے، تو کیسے ممکن ہے؟ تو آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں، یہ تو آپ کا اور حکومت کا معاملہ ہے نا۔ ایک عام آدمی کو یہ دھوکہ تو نہیں دینا چاہیے کہ آپ نے ایک طرف جو ہے وہ نرخ لگائے ہوئے ہیں سرکاری اور آپ بیچتے ہیں اپنی مرضی کے نرخوں پر، تو یہ تو عام آدمی کے لیے تو نہیں بیچتا سر، ہر دکاندار پہ یہ الزام غلط ہے، میں اس کو مسترد کرتا ہوں، اور میں یہ گزارش کرتا ہوں انتظامیہ سے بھی اور ان تمام لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ تاجر جو ہے مہنگا بیچتا ہے۔ تاجر کو پیچھے سے چیزیں مہنگی مل رہی ہوتی ہیں، جہاں چیزیں غلط ہو رہی ہوتی ہیں ہم کہیں۔ صحیح ہے لو۔ اچھا جی، اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ممبر پاکستان تحریک انصاف راجہ اظہر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ معیشت کی جو ڈوبتی ہوئی نیا ہے اس کو بچانے کے لیے لوگ جو ہے، سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں جو ہے وہ ہڑتال کی کالیں دے رہی ہیں، اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں آج ہڑتال کی کال تھی، کافی مارکیٹیں بند بھی تھی۔ آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ جی بہت شکریہ جی۔ اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ماضی کے وہ دور یاد آ گئے ہیں کہ جب کوئی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو مروا کے اور پھر دکانیں بند کرانے کا اور ایک خوف کی علامت پیدا کی جاتی تھی۔ مجھے تو آج سمجھ نہیں ہے کہ آج کی ہڑتال کا مقصد کیا تھا۔ آج کی ہڑتال کا مقصد اگر مہنگائی تھا تو مہنگائی تو حکومت کو ہلانے کے لیے ایک ایسا پروٹیسٹ احتجاج کیا جاتا ہے جس سے حکومتیں ہل جاتی ہیں۔ اس ہڑتال سے مجھے بتایا جائے کہ حکومت کو کیا فرق پڑا۔ یہ تو جو جاریدار طبقہ تھا، جن کی معیشت کے اور جن لوگوں کی ہم آواز بنتے ہیں کہ جو روزانہ کی بنیاد پہ جو اپنی جھاڑیاں لگاتے ہیں، یہ نوکری پیشہ جو لوگ ہیں ان کو ہم نے سہولیات دینے کی بات کرنی ہوتی ہے۔ لیکن آج کی ہڑتال سے آپ نے دیکھا کہ ایک تو وہ مذہبی جماعت جن کا کام ہے دین کی تعلیمات کو عام کرنا، اس دینی تعلیمات کو عام کرنے کی بجائے آج انہوں نے بھی ایک سیاسی منظرنامہ پیش کیا، اور اس ہڑتال کے اندر ان غریب لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا جو جبر اور تشدد پر مبنی تھا۔ اگر ان کو یہ ہڑتال کرنی تھی تو پورے پاکستان کی ہڑتال کال کرتے، تاکہ کم از کم جو فیڈرل جو حکومت ہماری بیٹھی ہے، جو صوبوں کی حکومتیں بیٹھی ہیں، ان کو اس بات کا احساس دلایا جاتا کہ جو مہنگائی کا جو ادوار ہے، جو ماضی کے اندر رجیم چینج سے پہلے جو دعوے کرتے تھے، جو 1 روپے پیٹرول بڑھنے پر لانگ مارچ کیا کرتے تھے، تو ان کو کیا اثر پڑا ہے؟ ان کو تو آج بھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان سے آج یہ ہڑتال کی کال دلوائی، اور مقصد کیا تھا ان کا؟ مقصد یہ تھا کہ غریب عوام کو کسنا ہے، مقصد یہ تھا کہ انہیں کی شٹل توڑنے ہیں، مقصد یہ تھا کہ موٹر سائیکلوں کو جلانا ہے، مقصد یہ تھا کہ روڈوں پر ٹائر چلا کے نظر آتش کرنا ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب کراچی کے حالات خراب ہوتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پروٹیسٹ کال دی جاتی ہے۔ تو کیا بہتر نہیں تھا کہ آج TLP CM ہاؤس کی باہر، گورنر ہاؤس کی باہر ایک پروٹیسٹ کال کرتی اور غریب عوام کی آواز بنتی؟
ٹھیک ہے رائے صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں اگر پچھلی پارلیمنٹ کی بات کی جائے تو اس وقت کراچی کی جو نمائندہ جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اگر رکن پارلیمنٹس کی گنتی کو اگر دیکھا جائے تو کراچی کے عوام اس وقت اگر کہا جائے کہ وہ 60-70% ٹیکس دیتے ہیں, وہ اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہاں سے ایک بڑے احتجاج کا سلسلہ کب شروع کرے گی جس سے کراچی کے ووٹرز کو لگے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہ واقعتاً ان کی نمائندہ جماعت ہے؟ دیکھیں جی, بڑا اچھا سوال ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے ہم نے جو ہے وہ لیاقت آباد 10 نمبر کے ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ جی بالکل کیا تھا اور مہنگائی کے اوپر, اور آپ نے دیکھا کہ لیاقت آباد 10 نمبر سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. ہم اصل میں وہ پوائنٹس اور وہ جگہ رکھنا چاہتے ہیں جس سے عام کاروباری انسان متاثر نہ ہو اور کم از کم ان کی آواز بھی ہمارا جو پرامن احتجاج ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنے. ماضی کے اندر مہنگائی دیکھیں ہر دور کے اندر رہی ہے, میں اس سے انکاری نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں گی ہمارے دور کے اندر مہنگائی نہیں تھی, لیکن جب وقت آیا کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہونے لگی تو رجیم چینج یاد آ گیا. اور رجیم چینج کس بنیاد پہ کیا کہ جی احتساب کا عمل نہ لائیں, بس حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں. وہ جن کی منی لانڈرنگ ہوئی ہوئی ہے ان سے نہ پوچھیں کچھ, بس مہنگائی کو جو ہے نا اور عوام کو لے کے چلیں. تو مجھے بتائے نا جس نے 1 روپے پیٹرول بڑھنے پر کام پہ ٹانگے والی مارچ کیا تھا وہ آج کیوں خاموش ہے؟ آج تو 130 روپے اوپر جو ہے نا پیٹرول بڑھ چکے, جبکہ عالمی منڈی میں آپ کی پیٹرول کی قیمتیں کم ہے, 80 سے 82 بیرل ہے. ہمارے وقت کے اندر 120 تک بیرل جو ہے نا وہ پہنچ چکا تھا پیٹرول. تو کیا وجہ؟ تو پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے کراچی نے مینڈیٹ دیے اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے. یقیناً ہم سے بھی غلطی ہوئی ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کراچی کو بنا سنوار دیا, ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے, انسان غلطی کر کے سیکھتا ہے. لیکن کراچی کی سن کی ہم آواز ہے, ہم ہر ہفتے کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس باقاعدہ ڈگری کے توسط سے میسیجز آئیں گے. ہر ہفتے ہم پلان کر رہے ہیں کہ مختلف اضلاع کے اندر ہم مہنگائی کے اوپر نہ صرف احتجاج کی کال دیں بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ فیڈرل حکومت اور صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کی بھی اب کام پہ ٹانگیں اور وہ مجبور ہو کہ باقی جو عوام پس رہی ہے ان کو کم از کم فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا رائے صاحب ایک بہت اہم معاملہ ہے, اس وقت کراچی کے جتنے بھی بازار ہیں وہاں پر جو ہے گراں فروشی جو ہے وہ عروج پر ہے. ضلعی انتظامیہ کی اگر بات کی جائے تو تمام ڈسٹرکٹ میں جو ضلعی انتظامیہ جس کا کام ہوتا ہے پرائس کنٹرول کرنا, وہ بالکل سمجھ لیں کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھی ہوتی ہے. تو آپ چونکہ رکن پارلیمنٹ بھی ہیں تو کیا آپ کوئی ایسی قرارداد نہیں پیش کر سکتے, کچھ ایسا قانون نہیں لا سکتے جس میں جو ضلعی انتظامیہ وہ اس بات کی بانڈ ہو جائے کہ اس نے مارکیٹوں میں نکلنا ہے روزانہ کی بنیاد پر اور نمائشی اقدامات نہیں کرنے بلکہ حقیقتاً جو گراں فروشی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنا ہے؟ آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ جی اس حوالے سے ہماری قراردادیں بھی جمع ہو چکی ہیں, لیٹرز بھی باقاعدہ لکھی جا چکے ہیں ڈپٹی کمشنرز کو, کمشنر سے لے کے ڈپٹی کمشنر تک. دیکھیں نا جب آپ کے صوبے کا سربراہ جو آپ کی صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے جب وہ کرپٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے نیچے جتنے بھی ادارے ہیں وہ کرپٹ ہوں گے. مجھے بتائیں کہ جو پرائس کنٹرول لسٹ کرنے کا کام ذمہ داری ہے وہ کمشنر کے بعد ڈپٹی کمشنر کی ہے کہ وہ اپنے اضلاع کے اندر جا کے چیزوں کو کرے. لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے ڈپٹی کمشنر ہمارے اسسٹنٹ کمشنر بندر پانڈ کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کل جو ایک خط وائرل ہوا ہے کہ 8 بجے دکانیں بند کر دی جائیں, 8 بجے روشنی پہ مطلب بجلی جو ہے وہ پیدا کرنے کی بجائے غریب عوام کو پیسہ جا رہا ہے. بڑے گھروں میں تو جنریٹر چل جاتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ الیکٹرک کے اندر سی ایم ہاؤس کی لائٹ جو ہے نا کبھی گئی ہو. بھائی آپ اپنے ان سرکاری اداروں کی لائٹوں کو کم کریں نا, غریب عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. اب اس خط کی بندر پانڈ میں آپ دیکھیے گا کہ غریب دکاندار کے پاس جائیں گے اور سے کہیں گے کہ بھائی پیسے تو نہیں تو ہم تمہیں چلان کر دیں گے. مطلب کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس سے غریب عوام کو فائدہ ہوتا ہو. تو جب آپ اے سی کے اندر بیٹھ کے آرڈر جاری کریں گے, جب آپ خود فیلڈ کے اندر نہیں جائیں گے تو ان کو پتا ہے کہ لوگ ہمیں گالیاں بھی دیں گے معذرت کے ساتھ, ہمیں برا بھلا بھی کہیں گے, تو وہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. جب آپ کا صوبے کا حکمراں چور کرپٹ ہوگا تو اس صوبے کے اندر یہ چیزیں چلیں گی. یا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, دیکھیے کے پی کے نے کوئی سونے کی سہاگی نہیں کر دی ہے, لیکن آپ وہاں دیکھیں سسٹم کچھ نہ کچھ بہتر ہوا ہے. پولیس کے سسٹم کو آپ دیکھیں غیر تحقیقیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. صحت کے نظام کو دیکھیں تو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تعلیم کے آپ نظام کو دیکھیں بایو میٹرک لانے کا سسٹم کیا گیا ہے. اس سے لوگوں کے اندر یا وہ ٹیچر یا وہ ڈاکٹر یا وہ جو آپ کا طبقہ ہے جو سرکاری ملازمت کرتا ہے
اس کا میرے خوف چاہتا ہے کہ نہیں جی آپ مجھے چیک ان بیلنس رکھا جا رہا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ صوبے سندھ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہے؟ صوبے سندھ کی حکومت کو تو فخر ہونا چاہیے کہ کراچی جیسا شہر اس کے پاس موجود ہے. لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ عوام کے پاس اویئرنیس آ چکی ہے. اس مہنگائی کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ عوام اپنا رول پلے کرے گی, تمام سیاسی جماعتوں کو وہ رد کرے گی, عوام خود سڑکوں پر نکلے گی اور اس حکومت سے اپنا احتساب خود کر لے گی.